अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, कुफर टूटा खुदा खुदा करके जाहिर है काफ़ी अरसे से हम इंतज़ार में थे 8 फरवरी के बाद से कि अल्लाह करे कि हुकूमत का ये जो हुकूमत साजी का मरहला है उसके अंदर हम दाखिल हो जाएं। मुलाकातें हो रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तय तो था कि हुकूमत इन्हीं दोनों सियासी जमातों ने बनानी है। जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता हैं अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर वो शामिल हो चुके हुए हैं। वहां से ये पैगाम था कि जनाब आला इन दोनों पार्टीज में से रादर तीसरी पार्टी जिसमें एमक्यूएम भी शामिल है, किसी के साथ हमने बात नहीं करनी। तो जो नंबर गेम थी उस हिसाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेहाद होना था। जाहिर है इट वाज स्टेटिंग द ऑब्वियस, इत्तेहाद हो गया। मामलात बस इसी के अंदर फंसे हुए थे कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा, कौन कहां पे बैठेगा। जाहिर है उसके ऊपर बातचीत चल रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू से जो एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया हुआ था, उनका स्टैंस ये था कि हमने हुकूमत में नहीं बैठना, हमने काबीना के अंदर नहीं बैठना, हम वैसे गैर मशरूत जो है सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुल्ली तौर पर आजादी के साथ तमाम जो है बड़े फैसले कर सके। लिहाजा कुछ गिव एंड टेक हुई। रात को आपने नाजरीन मिडनाइट जो है एक ऑपरेशन आपने देखा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हमें बताया गया कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर, जिनको पहले ही जो हमारे ताहियात कायद हैं नवाज शरीफ साहब उनको नॉमिनेट कर चुके हुए वजीर आजम के ओहदे के लिए, और रात को ये ऐलान कर दिया गया मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से कि आसिफ अली जरदारी साहब जो साबिक सदर हैं वो एक बार फिर जो है सदर का ओहदा संभालने जा रहे हैं। और ये इनिशियल इंफॉर्मेशन है, ये जो इत्तेहाद बनने जा रहा है उसकी बाकी जो कौन स्पीकर होगा नेशनल असेंबली का, कौन चेयरमैन सेनेट होगा, कौन गवर्नर होगा, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, ये सारे मामलात जो है जराए यही बता रहे हैं कि तय हो गए हैं। लेकिन इसके ऊपर रात को हमें बताया गया कि एक जो है प्रॉपर प्रेस रिलीज आपको दे दी जाएगी। हो सकता है एक दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाए और उसके बाद जो है आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दी जाएगी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में चौधरी गुलाम हुसैन साहब एक हफ्ते की छुट्टी पे गए हैं। आज हमारे साथ हैदर नकवी साहब कराची शामिल गुफ्तगू होंगे। हैदर नकवी साहब काफी अरसे से जो मीडिया का हिस्सा हैं और हाल ही के अंदर उनको तमगाए इम्तियाज मिला है जो कि 23 मार्च को उनको मिलेगा। हम आपको नकवी साहब मुबारकबाद देते हैं ये जो आपको एजाज मिला है और प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, ये जो माहौल बना है सियासत का, ये जो सारे का सारा इस वक्त हमारे सामने पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा सामने हमें बन रहा है, इस हवाले से बहुत सारी जो खबरें हैं हमारे पास जो मिल रही थी, हमें बताया जा रहा था हमारे मोहतरम फैसल वाडा साहब साहब फेडरल मिनिस्टर, साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन रहे हैं, नेशनल असेंबली के भी, सेनेट के भी, और साहब का नहीं, वैसे तो अभी बानी चेयरमैन मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं आप उनके साहब दोस्त साहब का रुकन या क्या कहें अभी आपके लीडर हैं, वो आपने पिछले प्रोग्राम में बता दिया। आगे बढ़ते। अच्छा फैसल वाडा साहब, काफी ज्यादा प्रेडिक्शन, अब इतनी ज्यादा प्रेडिक्शन आपने कर दी है कि हम गिनवाते अब रोजाना अच्छा नहीं लगता कि कितनी आपकी तारीफ करें, अब हम इतनी तारीफ नहीं कर सकते। हुकूमत बन गई, एक असेसमेंट आपकी थी कि हुकूमत ये बन जाएगी, और अब उसके ऊपर आपकी जो सबसे बड़ी प्रेडिक्शन ये थी, जो आपकी असेसमेंट ये है कि ये हुकूमत बन तो जाएगी, चलेगी नहीं। अब आपकी राय में ये हुकूमत कितना अरसा चलेगी? बहुत शुक्रिया गुमन साहब। देखिए गुमन साहब, अल्लाह ताला को मुआवजा हो गया, कोलेशन हो गई, प्रोविंसेस में आके बैठ गए कोलेशन के लोग, सेकंड फेज में मिनिस्ट्रियों में आ गए, बजट में थोड़ा नाराज हो गए, IMF से पहले थोड़ी खटपट हो गई, कर करा के धक्का पे लिए वो अल्लाह का मुआवजा बहुत कुछ होगा। तो पौने 2 साल, 2 साल, सवा 2 साल, अगर आपको बहुत एग्जैजरेट करेंगे, लेकिन ये बहुत अगर नामुमकिनात में से, लेकिन हमारा तो तज्जिया है अदरवाइज मच बिफोर टाइम, सवा साल, 1.5 साल, बहुत अगर तीर मारा। देखिए सर, उसके रीजंस बहुत सारे क्लियर हैं। $24 बिलियन आपने देना है, $2 बिलियन का डिपॉजिट आपके पास है, बिजली के नरखे हैं, IMF का सेटलमेंट प्लान है, गुर्बत बेरोजगारी का अरेंजमेंट है, खजाने में कोई खास जान ताकत नहीं है, अनरेस्ट है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, सड़क पे लोग हैं। ये सारी चीजों को अगर आप सम अप करें तो ये नामुमकिनात में से, मतलब ये मुआवजा ही हो सकता है। और प्लस ये कि सबको बारी बारी सूबे मिल गए हैं, KP PTI चली गई है,
بلوچستان پیپلز پارٹی کو, سندھ پیپلز پارٹی کو, پنجاب نون لیگ کو, سب کا ایمفیسس اپنے صوبوں کے اوپر ہے. یہ تو بہت اچھا ہے نا, سارے خوش ہیں, اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں گے. وفاق کے اندر ایک سادہ سی ایک مضبوط سی نمبر گیم ہے اور آرام سے معاملہ آگے چلیں گے. جو ایکسپائرڈ اور نااہل لیڈران ہمارے پاس موجود ہیں, پاکستان کو برباد کر کے پاکستان کو آباد کرنے کا نعرہ لگا کے آ رہے ہیں, وہ ابھی بھی کہیں احمقوں کی جنت میں کہ سوچتے ہیں کہ کہیں اگر کوئی کرائسس آیا بھی تو فیڈرل گورنمنٹ گر جائے گی, پرومسز ہم چلاتے رہیں گے جو ناممکن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ امکانات ممکنات کے بیسس پہ آپ نے ساری یہ کولیشن کی کہانیاں سنی ہیں, سن رہے ہیں, سب اچھی چیزیں ہیں. پیپلز پارٹی اس میں ون ون سچویشن میں, ان کو مزے ہیں تو وہ مزے کریں. پی ٹی آئی کو سمجھایا تھا کہ آپ آ جائیں اندر, اقتدار کے اندر یا جمہوری ڈھانچے کے اندر آ جائیں, سسٹم کے اندر آ کے سسٹم کو ٹھیک کریں. وہ چاند پہ بنانے چلے گئے تو ہم چاند کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. عمر ایوب صاحب کو وہاں سے ٹاٹا ان کو چاند سے نیچے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. حیدر نقوی صاحب, پہلا سوال یہی ہے, آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر؟ آپ کی گہری نظر میں نے دیکھا ہے, آپ کے کالمز وغیرہ بھی دیکھے ہیں رہی ہے, تو آپ کی اسیسمنٹ میں جو اپیرنٹلی تو بڑا ایک مضبوط سا سادہ سا اتحاد ہے, نمبر گیم میں ان کے پاس سادہ اکثریت ہے, تو یہ کیوں یہ کم ٹائم دے رہے ہیں فیصل واڈا صاحب اس حکومت کو؟ آپ کی نظر میں کتنی یہ حکومت چلے گی؟ جی بہت شکریہ خاور گمن صاحب, السلام علیکم آپ کو اور سب دوستوں کو. فیصل واڈا صاحب جو بات کر رہے ہیں بہت ویل انفارمڈ آدمی ہیں, ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, سینئر ہیں, شکریہ جی, اور سیاست پہ بڑی گہری ان کی نظر ہے. لیکن اس طرح کے جب حالات اور واقعات ہوتے ہیں تو ان کو ماضی کے واقعات کی بنیاد پہ پرکھا جاتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے فیصل واڈا صاحب نے جو بات کی کہ اس وقت پاکستان معاشی طور پہ انتہائی مشکل مرحلے پہ کھڑا ہے, سیاسی طور پہ بھی کھڑا ہے. اب اس پوری صورتحال کا میں 2 منٹ آپ سے لوں گا. اس پوری صورتحال کا ہم سیاسی طور پہ الگ جائزہ لیتے ہیں اور معیشت کا الگ جائزہ لیتے ہیں. جب میں نے کہا کہ ماضی کے واقعات کی بنیاد پہ ہی ان چیزوں کو پرکھا جاتا ہے تو میں آپ کو 2008 میں لے جاتا ہوں. 2008 میں جب آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بنے تو مسلسل یہ باتیں تھیں تجزیہ کاروں کی طرف سے بھی, میڈیا کی طرف سے بھی اور دوسرے حلقوں میں بھی, کہ آصف علی زرداری صاحب 6 مہینے سے زیادہ حکومت میں نہیں رہ سکتے. 6 مہینے بعد وہ صدر پاکستان نہیں رہیں گے, یہ حکومت ختم ہو جائے گی. پھر سال کا گیا, پھر 2 سال کا گیا, پھر 3 سال کا گیا, یہاں تک کہا گیا کہ یہ پاکستان سے باہر جائیں گے اور پھر واپس نہیں آئیں گے. لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ وہی آصف علی زرداری صاحب پاکستان کی تاریخ کے سب سے بہترین صدر ثابت ہوئے. 18ویں ترمیم, اس کے بعد تمام اختیارات پارلیمنٹ کو سونپ دینا, سب سے بڑی بات جس پہ میڈیا بات نہیں کرتا, آغاز حقوق بلوچستان اور کے پی کے کو خیبر پختونخوا کا نام دینا. یہ وہ چیزیں ہیں جس نے مرکز کو اور صوبوں کو مضبوط کیا. اور اس کے بعد پاکستان کی تاریخ نے دیکھا کہ ایک ایسا صدر جس نے 5 سال مکمل کیے, جس کے بارے میں مکمل طور پہ یہ پرسپشن بنا دیا گیا تھا کہ ان کی حکومت اور یہ خود 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتے. اب تھوڑا آگے آ جاتے ہیں, بات کرتے ہیں موجودہ سیاست کی, موجودہ جو کچھ پرسپشن بنایا جا رہا ہے اس کی. ویسے وہ 2000 یہ جو نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں, پرسپشن کے اوپر آنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا انفارم کر دوں, 2008 میں جب نون لیگ حصہ بنی تھی تو وہ 6 مہینے گزارے تھے, انہوں نے 6 کے 8 مہینے وہ علیحدہ ہو گئے تھے. بڑا نہیں, نون لیگ ایک الگ میں جوڈیشری کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے. پوری اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. اچھا چلیں آگے بڑھے. میں دیکھیں, میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. 5 سال اسمبلی جو پوری کرے گی, اس میں بھلے آپ کی حکومتیں بدلتی رہیں لیکن یہ اسمبلی ہر حال میں 5 سال پورے کرے گی. بالکل یہ میں آپ کو بتاؤں. جو اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ 1.5 سال سے زیادہ یہ نظام, یہ سسٹم نہیں چل پائے گا, تو میں اس کے جواب میں یہ بات کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب کی اب بات کرتے ہیں, موجودہ سیاست کی بات کرتے ہیں. نواز شریف صاحب پاکستان کی اس وقت اس جماعت کے سربراہ ہیں جو حکومت بنانے جا رہی ہے, اور جس کی ظاہر اکثریت ہے تو حکومت بنانے جا رہی ہے, یا اس کے ساتھ جو اتحادی ہیں ان کو ملا کے اکثریت بنتی ہے, اور اس کے سربراہ ہیں جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اب اس پورے معاملے کو, سیاسی معاملے کو تھوڑا سا پلٹ دیتے ہیں, 2018 میں چلے جاتے ہیں. 2018 میں کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب جیل میں, مریم نواز شریف صاحبہ جیل میں, دوسرے لیڈرز جیل میں, اور اقتدار عمران خان بانی پی ٹی آئی ان کی حکومت کے پاس. اور یہی ساری باتیں کی جا رہی تھیں, یہی سارا سیاسی ٹرموائل تھا, یہی ساری سیاسی بے چینی تھی, یہی ساری سیاسی بازگشت تھی کہ عمران خان کی یہ حکومت زیادہ عرصے نہیں چل سکتی. لیکن وقت نے دیکھا کہ عمران خان نواز شریف کی جگہ آ کے کھڑے ہو گئے بانی پی ٹی آئی, اور نواز شریف صاحب بانی پی ٹی آئی کی جگہ آ کر کھڑے ہو گئے. اب آگے کی بات کرتے ہیں. میں کیوں بہت زیادہ آپٹیمسٹ ہوں کہ یہ حکومت بھی چلے گی, یہ اسمبلی بھی چلے گی اور یہ نظام بھی چلے گا.
آپ اندازہ لگائیں کہ اس سارے نظام کو اس اسمبلی کو لانے سے پہلے، انتخابات سے پہلے کتنی باز گشت تھی کہ انتخابات نہیں ہوں گے. انتخابات سے پہلے یہ کتنی باتیں تھیں کہ یہ نہ اسمبلی آئے گی، نہ جمہوریت پنپے گی، نہ حکومت بنے گی، نہ اسمبلی بنے گی. لیکن وہ انتخابات ہو گئے اور سم ہاؤ میں کہوں گا کہ وقت پہ ہو گئے. جو تاریخ چیف جسٹس آف پاکستان نے دی تھی یا جو تاریخ پھر الیکشن کمیشن نے دی اس پر ہو گئے. ورنہ ایک پرسپشن یہ بنا دیا گیا تھا کہ یہ انتخابات فروری میں بھی نہیں ہوں گے، اور اس طرح کا پرسپشن بنا دیا گیا تھا کہ پہلی 8 فروری سے ایک دن پہلے تک کہا جا رہا تھا کہ شاید کل انتخابات نہیں ہو. بہرحال ہو گئے، اسمبلی آ گئی، تمام اسمبلی میں جو جہاں سے جیتا وہ آ گیا. اب آپ بات کرتے ہیں کہ ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ شاید اس اسمبلی کو جس طرح لایا گیا یا انتخابی نتائج پہ جس طرح سوالات اٹھے یا جو نتائج آئے اس کے بعد شاید یہ اسمبلی نہیں چلے گی. تو 2018 میں بھی بالکل ایسا ہی تھا. آپ کو پتا ہے پٹیشنز جو انتخابی عذرداریاں داخل کی گئی الیکشن کمیشن میں ٹریبونل کے پاس، وہ ابھی تک 2018 میں سب سے زیادہ داخل کی گئی تھیں. ابھی تک 2024 میں جو پٹیشنز داخل کی گئی ہوں گی ان کے مقابلے میں 2018 میں جو پٹیشنز داخل کی گئی تھی وہ سب سے زیادہ تھیں. تو یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسمبلی بھی بالکل آپ کی اسیسمنٹ سمجھ آ گئی کہ بالکل صحیح ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. حسن ایوب صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. بالکل بڑھے گا اور بالکل چلے گا. ہاں جی، اس کے اندر کوئی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. پلیز میں سیکنڈ کرتا ہوں حیدر نقوی صاحب کو جو باتیں وہ کر رہے ہیں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمیں تو بسد احترام میرے بھائی ہیں رائٹ سائڈ پر، ہم دونوں لائک مائنڈڈ بھی ہیں، لیکن اس موقع کے اوپر میرا ان سے اختلاف ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ایک، ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، ہمیں اچھی توقع رکھنی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ جی پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے جہاں پر اب سیاسی استحکام آ چکا ہے. ہم نے ملک کو آگے بڑھانا ہے، ہم نے اپنے عوام کی مشکلات کو دور کرنا ہے، اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس وقت، جو قیادت ہے جو کہ اس وقت اسمبلیوں میں آ چکی ہے، جو اب اقتدار جو ہے اس کی کرسی پر بیٹھنے جا رہے ہیں، ان کو بھی یہ سمجھانا ہے اور ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ بھئی جہاں پر وہ غلطی کریں گے ہم نے ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کرنی ہے. لیکن خدا را ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے. غریب آدمی آلریڈی بہت مشکلات میں ہے، مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، اور میرے خیال کے مطابق دیکھیں یہ جو کولیشن ہوتا ہے نا، کولیشن میں یقینی طور پر دونوں جماعتیں اپنے اپنے منشور کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلیوں میں آئی ہیں، بلکہ تینوں جماعتیں اپنے اپنے منشور کے ساتھ اسمبلیوں میں آئی ہیں. تو ان کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جمہوریت کس کا نام ہے؟ جمہوریت نام یہ ہے کہ جو اختلافات کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے ایک رستہ نکال لینا جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو. جیسے یہ کولیشن سے پہلے بلاول بھٹو زرداری جو انتخابی مہم کے دوران کہاں پر کھڑے تھے اور مسلم لیگ نواز کہاں کھڑی تھی. لیکن اب دیکھیں نا کہ دونوں جو سیاسی جماعتوں کے سربراہان رات کو بیٹھے اور بیٹھ کر انہوں نے ایک راستہ تلاش کر لیا. اور کس لیے؟ جو فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا کہ اب ہمارے بچوں کو دعا کرنی چاہیے کہ ہم ملک کو آگے لے کر بڑھ سکے. تو یہی وے فارورڈ ہے. اور میں تو درخواست کروں گا صاحب سے بھی کہ بھائی آپ بھی کوئی ایسی جو ہے نا وہ دم ایسا کو دم پھونکے کہ یہ معاملات آگے بڑھے، حکومت بھی چلے اور عوام کی مشکلات بھی ختم ہو. دیکھیں لوگ آپ کی پریڈکشنز کے اوپر آپ کافی زیادہ یقین رکھتے ہیں. اب بارڈر ڈاکٹرائن کی بھی انٹروڈیوس ہو گیا ہے، تو آپ یہ کیوں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں؟ کیوں ملک کے اندر عدم استحکام کی بات کرتے ہیں؟ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے، سال، 1.5 سال؟ مطلب 2.25 سالوں نے ایٹ میکس کہا ہے جی. اچھا، ایٹ دا میکس کہا جی 2.25 سال. سو جی فلور از اوپن فار یو سر. دیکھیں گومن صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ نقوی صاحب کا تجزیہ بڑا زبردست ہے، ہم بھی ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. ان کا تجزیہ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے ود ان دا لائن، پن لائن انہوں نے کہا کہ نظام تو ہم ڈیموکریٹک نظام کی بات کریں، فرسودہ چل رہا ہے بغیر کسی امینڈمنٹ کے، فرسودہ. لیکن انہوں نے کہا کہ نظام چلے گا، حکومتیں آتی رہیں گی. ہمارا تو سٹانس ہی حکومت کے اوپر ہے، اور میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ انہوں نے 2008 کی مثال دی، بالکل ٹھیک مثال دی. اس کے بعد کی مثالیں دی، بالکل ٹھیک دی. 88 بھول گئے. 88 میں بی بی کی حکومت آئی تھی. بی بی کی حکومت کتنی تھن لائن، کتنا ٹائم چلی، ایسی سچویشن تھی. اس کے 18 ماہ 18 منتھس، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر کبھی سٹیبلائز بی بی کو پرائم منسٹرشپ ملی ہی نہیں، ٹھیک ہے. سو ہمیں ہسٹری سے اچھا. پھر نقوی صاحب نے کہا کہ ہمیں پرکھنا چاہیے پاس سے، تو پاس میں جو انہوں نے بگاڑ کیا وہ آج ٹھیک کیسے کر دیں گے. 16 مہینے پہلے جو کر کے گئے ہیں وہ آج کیسے ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ جو کولیشن چلتی ہے اس میں بندر بانڈ ہوتی ہے، اس میں آپ لے لیتے ہیں. ابھی آپ نے کہا ہے کہ ہم، میرا انالیسز ہے کہ ابھی وزارتوں میں نہیں آئیں گے، سیکنڈ فیز میں آ جائیں گے. صوبے میں تو آ ہی رہے ہیں. صوبے کا ریشو پرپورشنیٹ ہو گیا ہے، بجٹ کا ریشو ڈیسائیڈ ہو گیا. آپ کا ڈی سی، میرا ایس پی، آپ کا ایس پی، آپ کا ڈی سی.
یہ سب چیزیں اسٹریم لائن ہو رہی ہیں نا. آپ کو یہ مل گیا, آپ کو سینٹ مل گئی, آپ کو وہ مل گئی. سینٹ کا میں نے کل تک کاشف صاحب کے شو کے اوپر مجھے لگ رہا تھا کوئی بڑا عہدے سے نکل کے آئیں گے, لیکن رات کو امینڈمنٹ اور نیگوسیشن میں چینج ہو گئی. وہ اب ہمارے پاس لگ رہا ہے کہ امید ہے کھرا گیلانی صاحب کی طرف جا رہا ہے. تو مجھے یہ چیزیں صحیح ہیں, آئی ایگری. بٹ دیکھیں 2 چیزیں گمن صاحب آپ کو نا آپ کے پروگرام سے میں بڑی کلیئرٹی سے بولنا چاہتا ہوں آج کہ میاں صاحب گھبرانا نہیں ہے. اب میاں صاحب قدم بڑھاؤ, کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے. کس میاں صاحب کو آپ میاں نواز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب کو, کہ اب میاں نواز شریف صاحب گھبرانا نہیں ہے. اب تو جو لے لیا وہ لے لیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ قدم بڑھائے میاں صاحب, کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ 2 نعروں کی ٹرمنالوجی نقوی صاحب, گمن صاحب, آپ, حسن صاحب, یہ سارے کر سکتے ہیں. آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز, اب آپ آ جائیں کہ سب نے سینٹ لے لیا, اسپیکر لے لیا, گورنر لے لیا, سب کو لے لیا, یہ دے دیا. آپ نے گزار 2 دے دی, میری مریم بی بی صاحبہ دے دی. ان کی کریڈینشل کے اندر آپ نے کہا جیل کاٹی, مان لیا. جیل کاٹنے والا آدمی عظیم ہوتا ہے, لیڈر ہوتا ہے, میرے کو مان لیا, بسم اللہ. اب آپ نے سب کچھ کرنے کے بعد مجھے آج کے دن تک $24 بلین کی پلاننگ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, IMF سیٹلمنٹ, فائنانس منسٹر. اس پہ سوال میرا جو ہے میں تھوڑا سا لے لیجیے گا کہ ڈار صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں ایز اے فائنانس منسٹر, کیونکہ لگ تو رہی ہے آج آپ نے دیکھا تمام اخبارات کے اندر انکلوڈنگ ڈان, PDM2 حکومت کا ذکر ہو رہا ہے. ہم نے تو پہلے کہا تھا. اچھا, رات کو ڈار صاحب موجود تھے اس جو یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی. ڈار صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں واپس ایز اے فائنانس منسٹر؟ دیکھیں گمن صاحب, یہ پروگیٹو تو نون لیگ کی اپنی پارٹی کا ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کس کو لاتا ہے, لیکن میرے حساب سے نہیں. اور یہ بہت ہی بڑا بلنڈر ہوگا ایک اور دفعہ پاکستان کے ساتھ کہ جو $350 پہ ڈالر چھوڑ کے گئے تھے ڈار صاحب اپنی ایکسپرٹیز کے ساتھ, جو اب بڑی مشکلوں سے $250 پہ آیا ہے. اور اس میں ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے چیف کو اور ان کی گورننس کو, آرمی چیف کو. تو اگر آپ, میری گزارش ہوگی, آج کل سن لیتے ہیں اگلے 24 گھنٹے میری باتیں, تو میرے حساب سے نہیں, اور میرے حساب سے آنا بھی چاہیے. یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ہی, بہت ہی بڑا مزید میس اپ اور بلنڈر اور ڈیزاسٹر ہونے جائے گا اگر ایسا ہوگا, اور میرے حساب سے ہو بھی نہیں رہا. اچھا نقوی صاحب, آپ نے دیکھا کہ 2018 کے جو انتخابات تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کو پروونشل اسمبلی کی پنجاب میں سیٹیں ملی تھی 7. اس دفعہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کافی ہمت کی, اچھی کمپین کی, ان کو 10 سیٹیں ملی ہیں جو ہے پروونشل اسمبلی کی, اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو 7 سیٹیں ان کو نیشنل اسمبلی کی ملی ہیں. گزشتہ 6 تھی, اس دفعہ 1 سیٹ بڑی ہے. تو اب جو رات کو پریس کانفرنس ہوئی ہے, ایک پرسپشن میں آپ کو جو اسلام آباد کے اندر پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو سٹینس تھا وہ یہ تھا کہ ہم جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے, پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے, ہم اس سسٹم کو چلانے کے لیے نونی کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ہم ان کے ساتھ کوئی پاور پالیٹکس نہیں کریں گے, کوئی ڈیل نہیں کریں گے, کوئی اقتدار کی تقسیم نہیں کریں گے. لیکن اب جو واڈا صاحب بات کر رہے ہیں کہ لگ تو ایسے رہا ہے کہ جی ہم پریزیڈنسی لیں گے, ہم اسپیکرشپ لیں گے, ہم چیئرمین سینٹ لیں گے, گورنر پنجاب کے اندر ہمارا ہوگا, اب وہاں ظاہر ہے بلوچستان کے اندر مل بیٹھ کے حکومت بنے گی. تو یہ جو پرسپشن ہے کہ اقتدار کے اندر آپ نے ایک ڈیل کی ہے یا پھر جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے, آپ بحیثیت پولیٹیکل کامنٹیٹر اور پیپلز پارٹی کی سیاست کے اوپر نظر رکھتے ہوئے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اس سے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں آنے والے الیکشن میں فائدہ ہوگا یا نقصان؟ اچھا دیکھیں, آپ نے پہلے بات کی, آپ نے بتایا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی نے پہلے کتنی نشستیں لی تھیں اور اب کتنی نشستیں لی ہیں. حالانکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پر بہت زبردست کیمپین چلائی اور وہاں پہ بڑی محنت کی, بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پورے 3 مہینے پورے پاکستان میں زبردست کیمپین چلائی. میں اس چیز کا گواہ ہوں. 8-8 گھنٹے انہوں نے موسم کی خرابی کی وجہ سے سڑکوں پہ ٹریول کیا, ہیلی کاپٹر میں ٹریول نہیں کیا, ایک شہر سے دوسرے شہر گئے. اس سے ایک چیز تو بڑی صحیح ثابت ہوتی ہے جو کل بہت زیادہ میڈیا میں ڈسکس ہوتا رہا, جو بلاول صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل بنا رہا ہوں. پنجاب میں جتنی انہوں نے محنت کی, اگر اس طرح کا کوئی بھی سلسلہ ہوتا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی اس طرح کی ان کی کوئی ڈیل ہوتی یا کوئی ایسی بات چیت ہوتی, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی, تو شاید نتائج اس سے مختلف ہوتے. ایک ہمارے یہاں تاثر یہ پایا جاتا ہے, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. دوسری بات, آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کی کہ وہ حکومت میں کیوں شامل ہوئی. آپ مجھے بتائیے, پاکستان پیپلز پارٹی اگر حکومت میں شامل نہیں ہوتی تو حکومت بناتا کون اور کیسے بنتی؟ 9 فروری کو بہت کیٹیگوریکلی پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کہہ دیا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہم آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا ایسا اتحاد نہیں کریں گے جس سے حکومت بنائی جائے. اب جب پاکستان تحریک انصاف نے مکمل طور پہ منع کر دیا
تو پاکستان پیپلز پارٹی جو میں نے بتایا 3 مہینے مسلسل بلاول صاحب نے، بلکہ بلاول صاحب کو میں 5 سال سے یہ کیمپین چلاتے دیکھ رہا ہوں، وہ جو اپنے 50-55 MNA لے کر آئی ہے، کیا وہ بلاول ہاؤس میں بیٹھے رہیں گے؟ ان کو پارلیمنٹ میں لانے کے لیے لائیے نا، اور پارلیمنٹ اسی وقت چلے گی جب حکومت بنے گی، اور حکومت پھر کیسے بنے گی؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کو، بلاول صاحب کا تو یہ بڑا دل ہے کہ وہ تقریروں میں جو بھی بات کرتے رہے، اس کے بعد جب حکومت بنانے کا وقت آیا اور انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم کسی جماعت کے ساتھ نہیں جاتے اور حکومت نہیں بنتی تو اس سے تو پارلیمنٹ کو خطرہ ہے، اس سے تو جمہوریت کو خطرہ ہے، اس سے تو پارلیمنٹ وجود میں ہی نہیں آئے گی، اور پارلیمنٹ وجود میں نہیں آئے گی تو وہ ساری باتیں سچ ثابت ہو جائیں گی جو کی جا رہی تھیں کہ جی پارلیمنٹ نے تو آنا ہی نہیں ہے، حکومت نے تو بننا ہی نہیں ہے، یہاں تو کسی اور چیز کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو آپ ان لوگوں کو بھی داد دیں اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی نے حکومت بنوائی ہے، اور بلاول صاحب کو بھی داد دیں کہ پارلیمنٹ وجود میں آ رہی ہے، حکومت بن رہی ہے۔ اب رہ گئی بات کہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے، ہم سپورٹ کریں گے صرف۔ دیکھیں یہ سپورٹ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ سپورٹ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ رہ گئی بات کہ وہ وزارتیں لیتے ہیں یا نہیں لیتے، آپ مجھے بتائیں وزارتیں نہ لینے کا فیصلہ بلاول بھٹو زرداری کا اپنا ہے نا؟ نواز شریف صاحب نے یا مسلم لیگ نون نے تو نہیں کہا کہ ہم آپ کو وزارتیں نہیں دیں گے جس پہ جھگڑا ہو۔ جب بلاول بھٹو صاحب مناسب سمجھیں گے کہ میں نے وزارتیں لینی ہیں وہ لے لیں گے، اور اگر نہیں لیتے تو وہ اس بات پہ کسی سے لڑیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے وزارتیں نہیں ملی میں گھر جا رہا ہوں حکومت ختم کر رہا ہوں۔ تو اس کو ہمیں اس پیرائی میں دیکھنا چاہیے، اس کو ہمیں اس انداز سے دیکھنا چاہیے، اس کو ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے کہ اس سے پارلیمنٹ مضبوط ہو رہی ہے، اور ہمارے جیسے صحافیوں کو، تجزیہ کاروں کو، یا دوسرے جو باہر سے سیاست دان یا تجزیہ کار دیکھ رہے ہیں، انہیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف نے مکمل طور پہ منع کر دیا کہ ہم پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کے ساتھ بالکل آپ کی بات سب سے درست ہے کہ جب تو آپ بتائیے کہ حکومت کون تھا بنا تو تھا؟ پھر اس کے بعد کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن جو میرا سوال بنیادی طور پر یہی تھا کہ پہلے یہ آرگومنٹ تھا کہ ہم کچھ نہیں لیں گے، لیکن اب بہت کچھ لیا ہے کیونکہ جو فیصل وارڈر صاحب بتا رہے ہیں۔ اچھا حسن سوال یہ ہے کہ اچھا میں اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ کیونکہ کل سے سوال ہو رہا ہے، میں تھوڑا سا خبر صاحب اس پہ بھی بتا دوں۔ اگر بلاول صاحب آپ کہتے ہیں کچھ نہیں لیں گے، آپ مجھے بتائیے اگر کل قومی اسمبلی میں اسپیکر کا انتخاب کیا جاتا ہے جو 55 60 70 سیٹیں لینے والی جماعت، ظاہر ہے جب خصوصی ریزرو نشستیں آئیں گی اس کے بعد 70 کے قریب سیٹیں ہو جائیں گی، کیا وہ اسپیکر کے لیے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرے گی؟ سینٹ کے اندر 25 سینیٹرز رکھنے والی کیا چیئرمین ایک بات کھڑا کرے گی نا آپ کی بات صدر کے لیے جس کے پاس ایک دیکھیں پہلے یہ بات تھی کہ یہ تھا کہ ہم اوپن اپنا کانٹیسٹ کریں گے، لیکن رات کو یہ بتایا گیا کہ جو اتحاد بننے جا رہا ہے پرائم منسٹر یہ ہوں گے اور صدر یہ ہوں گے، اور اٹ از پارٹ آف دا ایگریمنٹ جو بھی ہے۔ ناظرین چھوٹی سی بریک کی طرف جانا، اس کو آپ دوسرے بریک کی طرف جانے، بریک کے بعد نقوی صاحب میں واپس آپ کے پاس آؤں گا اور حسن ایوب سے بھی جانیں گے یہ پیدا ہوا ہے، اس سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کے اوپر جو اثرات پڑیں گے۔ ظاہر ہے آئندہ بھی انتخابات ہونے ہیں، بائی الیکشنز بھی ہونے ہیں، پھر جنرل الیکشنز بھی ہونے ہیں، فیصل وارڈر صاحب تو کہہ رہے ہیں جلدی ہونے ہیں، تو کون گھاٹے میں رہے گا اور کون فائدے میں رہے گا، اس کے اوپر بات ہوگی آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ مشہور زمانہ ایک دفعہ محترم ہمارے تاحیات قائد نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں پیچھے مڑ کے ویکھیا سے کوئی نہیں، سنیے گا ذرا۔ قدم بڑھاؤ نواز شریف، آپ کی مہربانی ہے۔ 1999 میں قدم بڑھایا تھا میں نے، 98 میں پیچھے مڑ کے دیکھے کوئی بھی نہیں تھی۔ اچھا حسن ایوب صاحب، رات پریس کانفرنس آپ نے دیکھ لی، اب کس نے کس کو کہا ہے قدم بڑھائیں اور کون پیچھے ہوگا اور کس کے پیچھے کون نہیں ہوگا؟ پنجاب کے اندر ظاہر ہے ایک بڑا رسک لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو رات کو ارینجمنٹ ہوئی ہے کس کو نقصان ہوگا، کس کو فائدہ ہوگا، پیپلز پارٹی اور ورسز پی ایم ایل این؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس وقت سیاسی جماعتوں نے اپنی سیاست کو پس پش ڈال دی ہے اور ملک کو آگے رکھ لیا ہے، جو حقیقت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت مسلم لیگ نواز کے اندر بہت شور تھا کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نہیں لینی، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نواز ملک کے وسیع تر مفاد میں اس طرف آئی ہے، اور اوبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں تھی۔ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے اپنی سیاست کو پس پش ڈالا اور ملکی مفاد کو آگے رکھا، ریاستی مفاد کو آگے رکھا، جمہوریت کو آگے رکھا، اور اسی سلسلے میں ہم آواز ہو کر آگے بڑھے ہیں۔
جہاں تک فیصل وارڈر صاحب بڑا نے اچھا بات آپ کی نے تھی، سیاسی سوال کا سیاسی جواب دیا ہے. میں نے ہاں یا نام آپ آپ سے پوچھا اگلی ہے بات سن لینا. کہ فائدہ جو ہے آپ کو ملک کا فائدہ ہے جی. اچھا ملک کا ملک بڑی کا فائدہ آپ ہے. اچھا فیصل وارڈر صاحب نے جو بات کی تھی تو نا پیچھے کہ قدم بزدار مطلب 2 سارے پیچھے پنجاب نواز کے صاحب حوالے سے بات کی، بزدار 2 کی انہوں نے بات کی، تو میں مریم صاحبہ کو بزدار مریم 2 صاحبہ وہ کے میں نے حوالے سے یہ پوچھنا بات تھا کی، تو میں ویسے. ان پر جو خالی چیز واضح کرنا چاہ رہا ہوں. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوں گی. وہ کوئی انڈر ٹریننگ سی ایم نہیں آئیں گی لائک عثمان بزدار. مریم نواز شریف صاحبہ کے متعلق آپ واہ واہ جو ہے نا ان کی کیا ایڈمنسٹریٹر ہیں، یہ آپ فیصل وارڈر آنے صاحب والے خود کریں گے. رمضان میں فیصل وارڈر صاحب کہیں How dare گے. you? اس رمضان How میں dare you question, اس رمضان المبارک جو میں ہے بات فیصل سن وارڈر لیں، صاحب بات سن لیں، ان بات کی سن جو لیں. administrative qualities. اس رمضان المبارک کے اندر جو وہ اس وقت پنجاب کے عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے اور بلا تفریق تمام ڈسٹرکٹ کے اوپر وہ اپنی جو ہے توجہ مرکوز کریں گی. فکر نہ چاہے وہ کریں، ڈیلی ہم نے پنجاب پروگرام ہے، یہ جاری چاہے رکھنا ہے وہ تو ہم جی ٹی بات روڈ ہے، کرتے رہیں گے. چاہے وہ سینٹرل مہمان پنجاب آئے ہے. ہیں، ان سے بات لیکن کرنا. میں نے ان سے ایک سوال کرنا ہے پلیز آپ جلدی کی کر طرف سے. لیں، جلدی کر لیں. سر بات یہ ہے کہ میں تو اس وقت انٹرسٹڈ ہوں کہ سی ایم کے پی کے کون، سی ایم بلوچستان کون آ رہا ہے. پیپلز پارٹی کو دیا جا رہا ہے سی ایم بلوچستان شپ. تو پیپلز پارٹی کے جو 3 امیدوار ہیں ان میں سے کون سا ایک امیدوار کو آپ سی ایم بلوچستان دیکھ رہے ہیں؟ فیصل وارڈر صاحب. شکریہ جی حسن بھائی کا. میں حسن بھائی کی بات پہلے نقوی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. دیکھیں نقوی صاحب نے کہا کہ اگر جمہوریت ہوتی تو جمہوریت کو مضبوط کر دیا، اسمبلی کو مضبوط کر دیا. بڑی اچھی کیمپین کی، ہم نہیں مانا. پیپلز پارٹی نے بہت اچھی کیمپین کی اور بہت اچھی نیگوسیشن بھی کی اور نبوج بھی لیا اور نوچ بھی لیا اور سیاسی پولیٹیکل پازیٹو میں درندگی کی بھی دکھائی کہ ان کے سیاسی کپڑے چھوڑ دیے، باقی سب لے لیا، وچ از ویری گڈ، ایکسلنٹ پالیٹکس. یہ پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہے اور میں بھی بالکل نقوی صاحب کا دوں گا. ٹھیک ہے. اب میرا گمن صاحب ریکویسٹ یہ کہ اسمبلی ٹائٹ ہو گئی، تگڑی ہو گئی، فاؤنڈیشن ڈل گئے، وفد مبارک کے لیے ملک کے لیے لوگ آگے بڑھ گئے، ایڈمنسٹریشن ہو گئی اور کولیشن گورنمنٹ. مجھے کب سستی روٹی ملے گی؟ مجھے کب سستی چائے بتا تو یہ ملے گی؟ ابھی مجھے کب رمضان آ رہا ہے، ملے گی؟ رمضان میں میری دے رہے ہیں. بیروزگاری کب ختم ہوگی؟ میرے قرضے کب ختم ہوں گے؟ آئی ایم ایف کا ریسٹرکچرنگ پلان کے بعد آپ نے مریم صاحبہ کو ضرور زندگی یہ واہ کریں گے. میری جی جمہوریت یا امریت یا پریزیڈنٹ فارم آف گورنمنٹ یا لنگڑی لولی کولیشن، یہ سب چیزیں میرے لیے سب کچھ ایکسپٹیبل ہے. ورس دین دس ایکسپٹیبل ہے اگر مجھے روٹی کپڑا مکان، بجلی کے بل، کرایہ اور روزگار ملتا ہے. مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کون سا سسٹم آپ چلا رہے ہیں، لیکن اگر قوم کا ان چیزوں پہ یہ سب کچھ جو باتیں ہم نے کی، جمہوری لوگوں کے پیٹ بھریں گے، جمہوری لوگ مضبوط ہو گئے، جمہوری لوگ آ گئے، بندہ بانٹ ہو گئی، چیزیں لے لی، دبوچ لی، نوچ لی، جوس نکال لیا. جو بچے کچھ سیاسی کپڑے تھے وہ چھوڑ دیے، وہ ان کی مہربانی. پیپلز پارٹی کی بریلینٹ پالیٹکس. پی ٹی آئی چاند پہ بنانے چلے گی ایز آلویز، ہمیشہ سے اپنی بات رکھتے ہوئے کہ جی ہم الگ ہیں، ہم اکیلے ہیں، ہم مالا جڑ کی سیاست کریں گے. ان کو چاند پہ دیکھیں گے، ان کو زمین پہ دیکھیں گے. یہ آخری اقتدار ہے میری طرف سے. میرے انالیسس کے حساب سے نون لیگ کا یہ ایم کیو ایم بن جائے گی پنجاب کی. اور جہاں تک ایڈمنسٹریشن کوالٹیز بتائیں تو حسن صاحب کو زیادہ نالج ہوگی. میرے حساب سے تو ابھی تک جو گئی ہیں اس میں انہوں نے لوٹوں کا ذکر کیا تھا کہ لوٹے پتہ ہے نہ کہاں استعمال ہوتے ہیں، اور پھر لوٹوں کو گلے لگا لیا گیا. جہاں استعمال ہونے کی جگہ تھی وہاں سے اٹھا کے گلے لگانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. حسن کہتا ہے یہ کوالٹی ہوتی ہے. اس کے بعد مجھے یہ کوالٹی پتہ چلی کہ وہ جیلوں میں گئی، تو میں ان سمیت جتنے بھی لوگ ہیں اگر انہوں نے غلط کام، اسٹوپڈ کام، الٹے کام، ان لافل کام کیے ہیں اور جیل میں جانا شان شوکت کی بات ہے، تو میرے لیے انتہائی شرم کی بات ہے. یہ بات اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ وکٹمائز کرنے کے لیے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، لیکن اس میں وہی ہے پھر ان سے سوال ہوگا کہ جو 6 کو اور 9 کو 6 پڑھ لیتے ہیں اور کبھی 9 پڑھ لیتے ہیں، ان کا بھی بڑا اس میں کردار ہے ہمارے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے اندر، پروگریسو پالیٹکس کے اندر، پروگریسو ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر. صادق امین طریقے سے لوگ آئے، صادق امین لوگ آ گئے. آپ نے دیکھا سارے صادق امین لوگ کھڑے ہوئے ابھی اسمبلیوں کے آس پاس جمگٹا بنا کے، وچ از فائن. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میرا گمن صاحب وہی ماننا ہے کہ جنہوں نے بگاڑ کیا ہے وہ ٹھیک کیسے کریں گے. 16 مہینے کی کوئی مجھے ایک پازیٹو چیز بتا دیں. آپ کہتے ہیں کہ میں ملک کی سالمیت کی بات کروں، بالکل سالمیت کی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ہمارے پہ انویسٹمنٹ کریں، بالکل کریں. پالیسی کون دے گا؟ انویسٹمنٹ کرنے آئیں گے تو پالیسی کون دے گا؟ ٹھیک ہے جی، روز تو ابھی پالیسی چینج ہو جاتی ہے. کبھی آپ گاڑیاں امپورٹ کرنے کا پالیسی چینج کر دیتے ہیں، کبھی آپ ڈالر لانے پہ پالیسی چینج کر دیتے ہیں، کبھی ٹیکس پہ. اچھا نقوی صاحب، مجھے 25 سال صحافت کے اندر ہو گئے ہیں. میں تب سے دیکھ رہا ہوں کہ خاص طور پر جو سندھ ہے کراچی کے اندر، ایم کیو ایم ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، کوئی نہ کوئی جماعت جو حکومت میں ہے صوبائی سطح کے اوپر یا فیڈرل سطح کے اوپر، وہ حکومت میں یہ رہی ہے جماعتیں. لیکن کراچی کا حال میرا زیادہ جانا تو نہیں ہوتا.
وہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ کراچی کی ذمہ داری کس کو دے رہے ہیں آپ؟ یہ جو ریسنٹ ارینجمنٹ ہو رہی ہے کراچی کا کوئی والی وارث بننے جا رہا ہے یا بس کراچی میں آپ لوگ اس طرح جو ہے بھگتتے رہیں گے؟ اچھا، آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا کہ میرا کراچی جانا نہیں ہوتا. آپ کا یہ جو جواب ہے یہ اس سوال کا جواب ہے. ریسنٹلی میں ہفتہ 10 دن رہ کے آیا ہوں تو میں اپنے ریسنٹ ایکسپیرینس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کراچی، میں آپ کو بتاتا ہوں خبر بھائی، میں بتاتا ہوں. آپ نے کیونکہ پرٹیکولر کراچی کے متعلق سوال پوچھا ہے، ورنہ میں فیصل واڈا صاحب کی ایک بات کا جواب دینا چاہ رہا تھا اگر اجازت دیں. جی فیصل واڈا صاحب نے جو بات کی مسلم لیگ نون کے حوالے سے آخری اقتدار ہے یا قدم بڑھاؤ نواز شریف کوئی ساتھ نہیں ہے، تو ابھی وائل آئی واز آن دا شو تو مجھے مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر کا میسج آیا ہے کہ فیصل واڈا صاحب کی اس طرح کی باتیں بیسیکلی مسلم لیگ نون کو مزید موٹیویٹ اور مضبوط کرتی ہیں کہ یہ آخری اقتدار نہیں ہو اور اس کے بعد اقتدار آتا رہے. اور وہ ان کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر کوئی نہیں بھی ہو تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ساتھ پاکستان کی عوام ہے. جی دوسری بات نقوی صاحب میری کریکشن اس میں ایک منٹ نقوی صاحب، ویسے تو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو ٹی وی پہ دیکھ نہیں سکتے، تو ان کو اعلام آیا ہے کہ ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اس کو بھی ذرا کلیئر کر دیجیے گا کیوں ابھی تو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں نا، تو ریکارڈنگ کے اندر تو لائیو پروگرام چلتا نہیں ہے. نہیں انہوں نے کسی کو بتایا ہوگا نقوی صاحب نے کہ میرے ساتھ بیٹھے. اچھا سلام کہہ دیجیے گا نقوی صاحب ان کو، نون لیگ والے بھائی کو میرے کراچی کہ ان کا پاور پالیٹکس اقتدار بالکل آخر میں بھی آپ کی بات بھی کرواتا ہوں. پہلے ہم یہ کراچی کا جواب دے دیں، میں آپ کی بات بھی کرواتا ہوں. میں آپ کی بات بھی کرواتا ہوں. پہلے یہ کراچی کی بات ہم کر لیتے ہیں. دیکھیں کراچی کی جب آپ بات کرتے ہیں، کراچی کے مسائل کی بات کرتے ہیں، تو میں کراچی بیٹھا ہوں اور فیصل واڈا صاحب کا بھی کراچی سے تعلق ہے. کراچی کے بارے میں دروغ گوئی سے بہت کام لیا جاتا ہے کراچی کے مسائل کے بارے میں. کراچی کی ایک بات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ 3.5 کروڑ آبادی کا یہ شہر ہے. یورپ کے جو ممالک ہیں وہ 50 لاکھ آبادی کے ممالک ہیں، یہ ایک شہر ہے 3.5 کروڑ آبادی کا، جہاں پہ روزانہ پورے پاکستان سے ہزاروں لوگ آ رہے ہیں مسلسل. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی آبادی میں اگر آپ جن مسائل کی طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ میرے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایک قدرتی سی بات ہے. آپ نہیں کر سکتے 100% کسی بھی چیز کو درست. آپ پانی کی بات کرتے ہیں، کراچی کو سب سے زیادہ پانی کے معاملے پہ نشانہ بنایا. میں یہ جواب سر میں یہ بات کر لوں، میں یہ تھوڑا سا جواب دے دوں. پانی کی بات کرتے ہیں سر، میں کوئی 30 سال سے ڈیفنس میں رہ رہا ہوں، کراچی ڈیفنس میں. مجھے نہیں یاد کہ میں 30 سال پہلے بھی یہاں پانی خرید کے استعمال کر رہا تھا، میں آج بھی پانی خرید کے استعمال کر رہا ہوں. یہی تو 30 سال پہلے سوال کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا. میں جواب دے دیا آپ نے، یہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جی میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ مسائل. اچھا نقوی صاحب بریک کی طرف جانا ہے، وقت تھوڑا ہے، بریک کی طرف بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین میرے ساتھ جو ہے نا حسن ایوبی کراچی میں موجود تھے. یقین کریں روزانہ جب آپ نکلتے تھے نقوی صاحب کراچی میں دائیں بائیں آگے پیچھے زیادہ ٹائم ہمارا آفس میں گزرا، تو یہ جو حسن ایوب ہے یہ کبھی میری کوئی بات نہیں مانتا. تو یقین کریں یہ بیچارہ توبہ کرتا تھا کہ مجھے کہتا تھا خاور بھائی یہ کیا شہر ہے یار، لوگ یہاں پہ کیسے رہتے ہیں. اور وہاں پہ جو کولیگز ہیں ہمارے ایئر وائی کے بدامی صاحب ہوں یا باقی لوگ، وہ کہتے ہیں یار آپ اسلام آباد میں یا لاہور میں رہنے والوں کو کیا پتا کہ زندگی کیا ہوتی ہے. وہ جس روڈ کے اوپر ٹول لگا ہوا ہے وہ روڈ تو ہے ہی نہیں. تو میں نے سوال پوچھا، میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا حیدر بھائی ایک بات میں کر لوں، وہ روڈ تھا، روڈ پہ کھڈے ہی کھڈے تھے، روڈ تو تھا نہیں. تو جب وہ ٹول پے کر رہا تھا ڈرائیور، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کس چیز کو ٹول پے کر رہے ہو؟ کہتے سر روڈ کا. ٹائم بہت چھوٹا ہے، ذرا کوئک کیجیے گا. اچھا ایک سیکنڈ کا بس میں مختصر صاحب کو جواب دیتا ہوں. جب آپ 2 کروڑ کی آبادی کی جگہ پر 3.5 کروڑ لوگوں کو مسلط کر دیں گے تو یہی ہونا ہے. چلیں اچھی بات ہے. یہ فیصل واڈا صاحب کے پاس آتے ہیں. واڈا صاحب یہ مجھے پتا ہے کہ آپ اگلے ہفتے کو باہر کو ٹریول کرنے جا رہے ہیں، تو جاتے جاتے میں یہ بتا دیں کہ حکومت سازی کا مرحلہ پنجاب اور وہاں پہ بلوچستان کتنا ٹائم لگنے جا رہا ہے؟ جلدی بلوچستان کون ہوگا؟ دیکھیں سی ایم بلوچستان کا جو ویسے تو میرا ایم شور کہ حسن بھائی کو پتا ہے، لیکن چلیں میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں تو ابھی بڑی زبردست ریس ہو رہی ہے. ایک قدم آگے ہوتے ہیں زہری صاحب، پھر اس کے اگلے گھنٹے بھٹی صاحب ایک قدم آگے ہوتے ہیں، اور ایک قدم لیکن رہے گی پیپلز پارٹی کے پاس پہلا فیز ہے، ہاف اینڈ ہاف ہے، دوسرے فیز میں نون لیگ ہے.
وہ آپ کو پتہ ہی ہے نا, کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی اندر کھانے ہیں, باہر کھانے چلیں کچھ اور بڑا ہی ہیں. صاحب ٹھیک. وقت کی قلت کا سامنا ہے. ناظرین صاحب محبت فرماتے ہیں, اکثر ہمارے پاس آ جاتے ہیں, تو دوبارہ ان کو بلائیں گے جب یہ حکومت بن جائے گی تو ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.